हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपके होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, मसीह में आप सबकी सलामती हो और हमारी दुआ है कि खुदावंद आप सबको हर एक मुसीबत से, हर एक नागहानी आफत से बचा कर रखें। यीशु मसीह के नाम है, आमीन। व्यूवर्स, आज इस वक्त आप सब जानते हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस किस्म के सूरत हाल से दो चार है। जगह जगह पर गरीब मासूम बच्चों की लाशें हैं। भूख से तड़पते हुए, बिलखते हुए बच्चे हमें नज़र आते हैं, औरतें नज़र आती हैं। हर तरफ जानवर पानी में बह रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। इसी सूरत हाल को देखते हुए अर्बन रिसोर्स सेंटर में एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या बात की जाती है। आता है पेज, तो उससे पहले भी हम 2010 में देख चुके हैं क्या यहाँ पे कमाई आई थी, तो इसलिए ज़रा उसको पहले से तैयारी करने के लिए भी मौजूद है। अब ये ऐसा है कि इस वक्त जो फ्लड है उसकी नौयत 2010 के फ्लड से मुख्तलिफ। 2010 में दरिया में पानी था, दरियासन के अंदर, जिसमें के बंद कौड़े थे और मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया। इस वक्त ये जो गैर मामूली बारिश है, तकरीबन 4 दिन 5 दिन हुई है, तो उसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि मसला ये है कि पानी की जो कुदरती गुजरगाहें थी उनके अंदर रुकावटें आ गई। फ्लड प्रोटेक्शन बंद वो भी एक रुकावट है जो बलूचिस्तान के पानियों को, उनका जो कुदरती रास्ता है वो नाले के जरिए आते, पहाड़ी जो नाले हैं उनके जरिए आते थे, वो रोक रहा है। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन जो है वो भी दरिया और पहाड़ों के बीच में एक और रुकावट बनी है, और उसकी वजह से पानी जो है वो दरिया में जा रहे हैं। कुदरती रास्तों से दरिया की ट्रिब्यूटरीज होती हैं उससे होता है। यहाँ पर भी सूरत हाल यही है कि जो कुदरती गुजरगाहें हैं वो LVOD यानी कुदरती गुजरगाहें जो सिंध डेल्टा की हैं वो शुमाल जनूब के रुख में रह रही हैं, लेकिन जो LVOD है वो तकरीबन मशरक़ मग़रिब और उन तमाम रास्तों को रोकती है। जो कुदरत के आसपास सबसे बड़ा था इस इलाके का वो पुरान जो होता है, दरियासन की एक शाख थी जो तकरीबन 800 गज चौकी उसमें काफ़ी पानी जो था वो समुद्र के अंदर था। उसके अंदर उसके साथ साथ ये को खास मेन ड्रेन बना दी गई है, जिसकी वजह से पानी इलाके का पुरान नहरों में जमा नहीं होता, और जब जमा नहीं होता तो फिर वो रुकावटें टूटती हैं और जहाँ भी पानी बनता है वो पानी उधर जाता है, फिर आगे कोई और रुकावट हो जाती है वो वहाँ जमा हो जाता है। मैं बदीन में तफसीली में दौरा किया है, और बदीन से आगे जो मीठो खास डिस्ट्रिक्ट का शहर है, जो लोग वहाँ की सूरत हाल देखी है, सड़कें खुश्क हैं लेकिन सड़कों के दोनों तरफ पानी, जो खेत जो नीचे हैं उनके अंदर फसल बच गई है, लेकिन जो खेत नीचे हैं उनके अंदर पानी खड़ा हुआ है, और उसमें न सिर्फ ये कि मौजूदा फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, बल्कि आइंदा जो गंदम बोने का वक्त है उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि पानी सूखेगा। और ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो यूट्यूब का बाईपास है, जिस वक्त हम बदीन से हो जाते हैं तो वहाँ के मतलब कोई 6 या 7 किलोमीटर तक सड़क के एक तरफ जो मुतासरीन हैं वो कैंप में बैठे हुए हैं। ये सड़क आगे रोशनाबाद जाती है और रोशनाबाद
آگے وہ LVOD ہے جو کہ جوہری ہے. LVOD کا جو پل ہے نوکوٹ کے رستے میں روشن آباد سے آگے، کل جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پل کے اوپر کوئی پروفٹ پانی جو تھا وہ بہ رہا تھا، لوگ پیدل کراس کر رہے تھے لیکن گاڑیاں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے روشن آباد سے واپس آنا پڑا. جو حل ہے وہ اس کا سیدھا سادہ ہے، وہ یہ ہے اصولی طور پہ کہ جو قدرتی درگاہیں ہیں پانی کی ان کو بحال کیا جائے اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور کیا جائے. سندھ اسمبلی نے 2012 کے اندر ایک قانون پاس کیا تھا جس میں یہ تھا کہ جو بھی قدرتی راستوں کو گھیر رہے ہیں ان کو جیل کی بھی سزا تھی، فائن کی بھی سزا تھی. 2-3 سال لوگ ایسے گزرے کہ جس میں لوگوں نے خود صاف کر دی تھی، لیکن پھر یہ قدرتی درگاہوں کے اندر چیز آئیں. بڑی بات یہ ہے کہ LVOD کو کیسے سنبھالا جائے اور اس کے لیے ایک پوری پلان کی اس کا خرچہ تھا. واٹر سیکٹر امپروومنٹ پروجیکٹ ہم اس کو کہتے تھے اور اس میں تجویز یہ کی گئی تھی کہ کوئی 7 کے قریب سائیکل بنائے گئے جو قدرتی راستوں کا جو پانی ہے اس سائیکل کے ذریعے LVOD کے نیچے سے وہ نکل کے اور آگے جا سکے. مجھے یہ پروجیکٹ دی گئی تھی اور اس کو فالو اپ میں کر رہا تھا ورلڈ بینک سے ڈاکٹر نکولس آئے اور ڈاکٹر نکولس جو تھے وہ بہت ذہین آدمی تھے، بڑی برازیل کے تھے اور انہوں نے اس پر بہت کام کیا تھا. ہم نے ایک سائیکل بنایا جو کے قریب 47 لوگوں کے اور اس سے ہلچل کے اب اس سائیکل کے رستے میں بھی رکاوٹیں آ گئی، لیکن یہ کہ وہ سائیکل جو تھا وہ کام کر رہا ہے. اور ہم سے مرکزی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جتنے وسائل آپ خرچ کریں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے اور ہمارا بھی برابر کا حصہ ہو جائے. لیکن جتنے وسائل ہم نے خرچ کیے تھے سرکار گھروں کا سائیکل بنانے میں وہ نہیں ملے اور اس وجہ سے یہ پروجیکٹ وسائل یا کمی کا شکار ہو کے یہ ہو گئے. اور اب اس کو کیسے چلایا جائے وہ جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ جب تک کہ یہ بنیادی وجہ دور نہیں کی جائے گی اس وقت تک میرے خیال سے جب بھی بارش ہوگی یا جب بھی دریا کا پھیلاؤ آئے گا تو یہ مسائل ہوتے رہیں گے. اب اس کے لیے راستہ نکالنا ہے. میں اپنی حکومت کو تجویز یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر بینک ہے چائنا کا اس سے مدد لی جائے اور ان کے بہت ہی تقریباً انٹرسٹ ریٹ سے وہ ہوتا ہے اور انہیں کی مدد سے اور ان کی مشورے سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. شاید اسی قسم کی، کیونکہ میرا اور خیر ناطن شاہ وغیرہ یا منشر پہ اس وقت خود میں نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے پورے طور پر میں اس وقت نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید وہاں بھی جو فلڈ پروٹیکشن بند راستے روک رہا ہے اس کا یہی کچھ بن سکتا ہے کہ پروٹیکشن بند کے نیچے سے یا کوئی بائی پاس وغیرہ بنا کے اس پانی کو جو ہے وہ دریا تک پہنچایا جائے. فلڈ پروٹیکشن بند کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. ایک ہماری 88 کی گورنمنٹ نے چینی کی منشر پہ کام کیا تھا. منشر کیا وہ جو ایک نائے آ رہی ہے اوپر سے اس پورے علاقے پہ، اور ان کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بلوچستان سے پانی آتا ہے. بلوچستان سے کیا افغانستان میں ایران تک سے بلوچستان کے راستے سے وہ کیا آتا ہے، یہ اپنے ساتھ سیلٹ لاتا ہے اور یہ سیلٹ بند کے ساتھ ساتھ وہ جمع ہوتی جاتی اور ہر سال کوئی 8 سے 10 انچ سیلٹ جمع ہو جاتی. تو اس میں جو افیکٹو ہائٹ ہے بند کی وہ کم ہو جاتی ہے اس سیلٹ کے حساب سے. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر سال وہ بند کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. یہ مسلسل آپ ہر سال جب بھی پانی آئے سیلٹ جمع ہوتا بند کی ہائٹ بڑھا لیں، یہ نہیں ہے سلسلہ. یہ کوئی سمجھیے کہ مکمل حل نہیں ہے. مکمل حل یہی ہے کہ جو قدرتی راستے جن سے ہو کے پانی سندھ میں جا سکتا تھا پہاڑوں پہ جو پانی کے بہہ کے
اور جو آ رہا ہے بلوچستان سے ان کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں. دوسری یہ کہ یہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں خیر اب تو یہ میں نے جو میسیجز بھیجے ہیں یہاں سے وہ میں اب تھرڈ ڈیزرٹ نہیں کہتا اب فارسٹ کہتا کیونکہ یہ مہربانی ہوئی ہے اور یہاں پہ بالکل ایک بالکل فارسٹ ہے ناقابل یقین جو ہے صورت حال ہے یہاں پہ ہریالی کی. اور اس کی وجہ سے شاید پہلے جو بحر عرب سے اٹھنے والے بادل تھے جو کہ مڑ جاتے تھے مکران کے ساحل سے ہوتے ہوئے خلیج کی طرف اور وہاں تک ان کا وہ ٹوٹ جاتا تھا. اب اس کی گھر کی طرف اس وقت کہ آپ کو نے پڑھا ہوگا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں بارش ہر کے اندر ہوتی ہے. چلتا یہ اب یہ گراؤنڈ ہے اس قسم کی چیزیں یہاں پہ ہوگی بلکہ پورا جو انڈس ڈیلٹا ہے اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کا دوسری یہ کہ لوگ کس طریقے سے جاتے ہیں. میں نے بنگال دیکھا ہے بہت سے دوسرے انہوں نے بنگال دیکھا ہے بہت کچھ چیزیں ہیں ان میں سے پانی جاتا ہے اور قسم کے دریاؤں کو ڈریج کر کے بھی زمین اس میں جو امداد بھی ہے اس کی نوعیت بہت عارضی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلانس جو ہے وہ بنائی ہے لوگوں کی بارش سے پھر لگے. اور امداد کا جو سلسلہ ہے ہرچند کے این جی اوز بہت آگے آئے. یہ جو پہ ہمارے متاثرین پڑے ہوئے ہیں ان کو این جی اوز کافی کرتے ہیں. بہت سے نوکوٹ پہ بھی یہی صورت حال ہے. کل تو ہمیں جہاں بیچ ہوئی وہاں بھی آج جو مجھے بریفنگ ایڈمنسٹریشن نے دی ہوئی ہے کہ این جی اوز جو ہے وہاں پہ متاثرین کو کھانا فراہم کر. لیکن ایک جو اور بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں یہ صورت حال ہو سکتی ہے. کل میں سینیٹر ڈاکٹر خالدہ کے ساتھ اور پوری گاڑی ان کی دواؤں سے بھیج دی اور جہاں جہاں بھی کیمپس تھے وہاں کے اور مریضوں کو دیکھتی جا رہی تھی اور دوا ملتی. جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ڈسیزز کو بہت پریولنٹ تھی وہاں پہ. ملیریا کے کیسز تھے, ڈائریا کے کیسز تھے اور اس کا زیادہ خیال تھا کہ ایپیڈیمک بہت جلد اختیار کر سکتے ہیں. خیر اس کے لیے بھی پھر بھی ماہر ہونا ضروری نہیں. وہ مجھے سامنے سے نظر آ رہا تھا جس طریقے سے کہ سامنے آ رہے. اب حکومت کے پاس ڈاکٹر بھی ہیں, حکومت کے پاس دوائیں. کل شام وہاں پہ بدین میں ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں ملا اور ایک پورا نظام بنایا کہ کس طریقے سے ایمبولینسز جو ہیں وہ ہر کیمپ میں جاتی رہیں گی ڈاکٹروں اور مانیٹرنگ اوپر سے کے اندر ایک فوکل پرسن رکھ سکتے وہ کل کر رہے ہیں آج صبح سے جو بتاتا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت آئی ڈی پیز کے کیمپ میں جو بیماروں کے علاج ہے شاید اس کی زیادہ اہمیت ہے. بجائے تو مطلب غذا تو ظاہر فراہم ہو ہی رہی ہے, حکومت بھی کچھ کر رہی ہے. اس پہلو سے واپس کرنا
میرے خیال سے اس کے بعد رزلٹس اس کو دیکھیں. اور آپ کے فوراً سہارا دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں. اور جو بھی یہاں پہ پی ایم اے سے بھی کل بات کر ہوا ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بھی اپنا پروگرام بنا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان بیماریوں کا علاج کیا جائے اور لوگوں کی صحت کا خیال کیا جائے. دوسری جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امداد مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اس کا خرچہ بہت آ رہا ہے. یعنی میں شہید الفقار فاؤنڈیشن کا بورڈ ممبر ہوں, سلیم مانڈی والا بھی ہیں, اور ہم نے تو یہ کہا کہ ایسا ہم یہ تھیلے بنا کے لوگوں کو راشن کے ہم پہنچائیں. تو ایک تھیلا جس اندر 7 سے 8 دن کا راشن ایک تھیلی کا ہے, اس کی کاسٹ 4,300 روپے ہے. یعنی ہم نے 1000 بیگس لاؤڈانا بھیجے, 1000 بیگس 4 دن پہلے میں میلا کے علاقے میں دیا تھا ڈسٹریبیوٹ کرنے. اب صرف سمجھیے کہ 2000 خاندانوں کو ہفتوں بھر کا راشن دینے کی کاسٹ فاؤنڈیشن کو کوئی 84 لاکھ کے قریب آئی. اب اور وہ جو کہ ہمیشہ یہ بنایا کرتے تھے ریلیف فورس والا, انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جو ہے جیسے جب میں نے کہا نہیں ہے اتنی زیادہ کیسے ہو گئی. انہوں نے کہا کہ شاہد بھائی 2 سال پہلے یہ والا 1500 تو ایک یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے. لیکن اگر یہ پرابلم ہے تو پھر ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم جو سیلاب متاثرین ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کے رکھیں تو ان کو راشن جو ہے وہ ملتا رہے. جو خود چھوٹ دے رہے ہیں پکا پکایا کھانا این جی او جو دے رہے ہیں اس کی ظاہر ہے چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کم سے کم اخراجات میں کم یہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے متاثرین ہیں ان تک پہنچا سکیں کہ کم از کم پیٹ بھرنے کی جو روٹی میں ظاہر ہے کہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور حکومت کو بہت سارے مطلب کثیر رقم اس کے لیے خرچ کرنی پڑے گی. لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے این جی اوز آگے بڑھتے ہیں, این جی اوز بھی اپنے عام شہریوں سے مدد لے کے اور وہ سرمایہ فراہم کرتے ہیں, تو جی ہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں کہ جب تک ہم طویل مدت کے ایک باقاعدہ منصوبے کے ذریعے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ان کو حل نہیں کرتے اور عوام کے روزگار کو بحال کرنے کے لیے اور عوام کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے میں اگر ہم ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر پلان کرے کا وہ عوام کی طرف ہونا چاہیے کہ صرف ہر منصوبہ کی جائے بڑھنے کی جائے کہ جس سے عوام کی حالات بہتر ہو. کیونکہ غربت بھی جس طریقے سے اپنے فرق پھیلائے ہیں تو میں نے بلکہ اپنی سینٹ میں جو بجٹ سیشن کے تقریب میں کہا تھا وہ یہ کہ اگر ہم نے ملک سے آئندہ 5 سال 4 سال کے اندر وہ ملک کو ختم نہیں کیا, ہمارا آئین, ہمارا قانون, ہمارا جو پورا نظام خطرے میں ہوگا اور ملک انتشار کے اندر چلا جائے. اور انتشار کے اندر جو جب ملک جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ انتہا پسند طاقتیں کیونکہ وہ زیادہ منظم ہوتی ہیں وہ ملک کو سنبھالتی ہیں اور ملک کا مستقبل خطرے. شکریہ بہت بہت. میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے میں کوشش کروں گا بہت شکریہ سینیٹر طاہر صاحب کہ آپ نے تھوڑا ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور جو سندھ گورنمنٹ
इकदामात कर रही है उससे आगाह किया। अब ये है कि एक तजवीज़ ये आई थी कल कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ पाकिस्तान रेलवे के नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाए, कम से कम कराची से हैदराबाद और थोड़े नज़दीक के इलाकों तक। तो ये जो ट्रक ट्रालर पे इतना ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है और फिर इतना प्रेशर है सड़कों पे, और मुमकिन भी मुश्किल हो रही है कि मूव कर सकें लोग, तो अगर पाकिस्तान रेलवे कराची, हैदराबाद या जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ पे राशन की डिलीवरी के लिए रेलवे को इस्तेमाल किया जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया, जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमारे ऑडियंस आपसे थोड़ी देर में कुछ जो भी सवाल जवाब हैं वो आपसे करेंगे। अब हमारे साथ जिस तरह सेनेटर ताज हैदर साहब ने बात की, फील्ड में मौजूद जो लोग फेस कर रहे हैं इस इशू को, हमारे साथ शेर मोहम्मद सोलंकी साहब हैं, वो बात करेंगे मीरपुर ख़ास से। तो वो अपने जो प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे, और ये शेर मोहम्मद सोलंकी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक मीरपुर ख़ास तफसील से बात की, और जो हमारे दिल में थी वही बात उन्होंने की है। हमने कहा था कि ये गाड़ी है तो जिससे जो है मसाइल पैदा होंगे। साथ साथ में हमने तो वर्ल्ड बैंक हमने भी अच्छा रखी थी, और उन्होंने बात ऐसे तस्वीर के साथ उसके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने की। करती है नवाब शाह से लेकर शाम से अंदर तक का सारा पानी में होता है। जबकि शान मोहम्मद इसको तो बात होती है तो आगे इसका रास्ता नहीं है कोई, क्योंकि ये दौरा पुराण के और जो दौरा पुराण का जो रास्ता है उसके दरमियान से ये गुजरती है। अब ध्यान ये हुआ कि दौरा पुराण की गुजरती ये रास्ता था पानी का, उसको बंद किया गया, मतलब के बीच में गुजरा दी गई। अब दौरा पुराण का जो पानी गुजरती जो रास्ता था पानी का वो तो बंद हो गया, जो है वो हमेशा डूबता है। यही बात आपने भी की। अब वहाँ तक हम देखें तो हाथलो जो है उस हाथले का हाथलो जो जगह है वो भी कुदरती निज़ाम का अन्य यहाँ से समुद्र में चला जाए, लेकिन हाथलो और पुरान के बीच में से जो है वो NGO से लिखा रहता है। अब इसका तदारक क्या हो सकता है? अब देखिए आगे यहाँ पर कपूरगंज में ये जाके इसको NGO को डाले समंदर में, इनको छोड़ा के समंदर में ऐसा हुआ कि समंदर का पानी जो है वो NGO के जरिए वापस आना शुरू हो गया। यहाँ पर मसाइल ऐसे हैं कि मीरपुर खास का पूरा तकरीबन आधा शहर जो है वो पुरान के ऊपर काट जाए। अब वो उस पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। लगाए है वहाँ पर एक फैक्ट्री भी कोई बनी हुई है, कोई बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, जिनको को जो मगरबी साइड से वापस लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। इसी तरह से सांगड़ के डॉक्टर है तो उसका वहाँ से भी रास्ते उनके बंद किए गए हैं। अब इन रास्तों को खोलना ही हिकमत है कि हमेशा के लिए हमारा जो ये मसला हल हो। अब ये बता दिन पहले भी होती थी, लेकिन 2010 में, 2011 में, 2020 में, फिर अभी 22 में मुकम्मल तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुतासर होते हैं। सांगड़ भी मुतासर होता है, मीरपुर भी होता है, तो बकील भी होता है। अब इसका मसले का हल जो है वो सारी जो यहाँ के लोग हैं, आवामी जो राय है वो मुस्तफिक है, वो आपके राय मुस्तफिक है कि इन रास्तों को खोला जाए। अब इस रास्तों को खोलने के लिए तहकीकात क्या हो? जाहिर बात है जब आप रास्तों को खोलने की बात करेंगे सर, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन पे ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा है जिनको शायद हुकूमत भी नहीं कह सकती कि आप उसको हटाएं ना, क्योंकि
ان میں اکثریت کا تعلق جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس چیز کو لاہور میں بنانا پڑے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب کہا کراچی کی ایک بہت بڑی عمارت ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر ختم کی جا سکتی ہے, وہاں پر کراچی کے جو مختلف میرج ہال ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کو کیوں ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہارن کی ایپلیکیشن کئی سال پہلے جو ہے وہ ایسی تھی, پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نیچرل جو ویسٹ راستے تھے پانی کے انہوں نے ان کو درست کر دیا, وہاں پر جو آباد شہر تھے گاؤں تھے ان کو انہوں نے شفٹ کر دیا. کیا ہم لوگوں کو دوسری سائڈ سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اسٹیٹ پرکاش کی آدھی آبادی جو دور و قرآن پہ شامل ہے اس کو ہم دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کر سکتے؟ اسی طرح سے ہم آخر کے داخلہ جو ہے مستقل حل تو یہ اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ راشن کے حوالے سے تو لونگ کوٹ میں جٹو میں انجوز دے رہی ہے. ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے میفاق میں, ہم نے بھی جیسے 20 اگست کو بادشاہ ہوئی تو ہم نے یہاں شروع کیا پکا پکایا کھانا 10 دن تک وہ دیتے رہے, پھر یہاں پر لوگوں کے ساتھ کلیکشن کی وہ میفاق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ریت کے دانے کے برابر ہے نا, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کرنٹ سچویشن یہ ہے, مستقل حل تو یہ ہے کہ دور و قرآن کے قبضے ختم کیے جائیں, اور آج کی حل اس وقت یہ ہے کہ مال مویشی جن سے لوگوں کا گزران ہے وہ مال مویشی ابھی ان مسئلوں کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہیں, بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مویشی جو ہیں ان کی ویکسین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو مچھر دنیا دینے کی ضرورت ہے. پھر لوگ جو ہے ان کے میں بھی ابھی ملیریا آؤٹ بریک نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے کبھی کوئی یہ سچویشن پیدا ہو, لیکن یہ سچویشن پیدا ہوگی کیونکہ مچھر کے کاٹنے کے ظاہر ہوتا ہے. کورونا مسئلہ آؤٹ بریک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی 6 لاکھ کے قریب مچھر دانیاں گورنمنٹ نے ایک این جی او کے پاس جو 1 سال سے پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے وہاں سے حاصل کی ہیں. اس میں جو بھی ملکوں کا حصہ ہے آنگل کا ہے اور بدین اور عمر کوٹ کا ہے ان کو یہ مچھردانیاں اس وقت یہ وقت ہے یہ دینے کا, اس وقت ان کو ہے آپ اپنے فرض لے لیں تاکہ وہ مچھردانیاں ان لوگوں تک پہنچ جائیں. صرف مچھردانی وہ ملیریا کی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے. تو اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ عزت سے ان کو معاوضہ دیا جائے, پھر ملیریا سے بچاؤ کی جو بھی تدابیر ممکن ہو وہ کی جائیں. لیکن یہ جو قبضہ گیری ہے دور و قرآن پہ حاصلوں پہ اور ایل پی او کی جو غلط ڈیزائن ہے اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. بہت ہی یہ آگے کا کام ہے اور بہت کٹھن کام ہے, جدوجہد کا کام ہے. آپ کریں گے تو آپ کا پوری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سینیٹر تاج حیدر کے کوششوں سے جدو شہر کی نئی تعمیر ہوئی, کن جان میں ان کی نئی تعمیر ہوئی, وفاق کے عادی شہر کی نئی تعمیر ہوئی. یہ راستے دریا تو سر اپنے جو راستہ ہے وہ چھڑا لے گا, وہ تو اپنا قبضہ چھڑا لے گا کیونکہ اس نے جھوٹوں سے چھڑا دیا ہے. جھوٹوں مت بیٹھے. آپ نے دیکھا کہ کسان کا جو اصل تو تھا نا اس کا وہ پورا اصل میں ابھی بہ رہا ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا شہر ڈوبا ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میری کوئی گزارش ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب ہم دعوت دیتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کو, یہ بھی فیلڈ سے ہمیں جوائن کریں گے. ہمیں آپ کی مشکل کا احساس ہے, گرمی ہے, ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, لیکن جن کے لیے ہم بات کریں وہ ہم کہیں زیادہ مشکل نہیں, تو اس لیے برداشت کریں. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں مختار دشکوری صاحب, یہ میرپور تھا جڈو, تو یہ ابھی اپنے ایکسپیرینس بتائیں گے, اس کے بعد پھر نعمان صاحب بات کریں گے. میں مختار دشکوری میرا جڈو سے جس شہر کا ذکر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست نے کیا تھا.
बात कर रहे हैं। हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मंसूर रसान। तो ये देखिए, मैं जैसे मंशर पे आया हूँ, सेवन में आया हूँ, मुझे फेरस याद आ गया। तो मैं उसी फेरस जुड़ने से मैं मुखातिब हूँ। आपके साथ शरीफ की नदियाँ बह रही हैं, ऊपर हम बैठे हुए हैं, और कोई शेरों का आपने कहा कि ये कुरान में जो बन गया। अब हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी NGOs यहाँ पे आ रही है, हुकूमती नुमाइंदे आ रहे हैं, खासतौर से पाक आर्मी और नेवी में यहाँ पे बहुत कुछ है, गाँव साइंदा उसी पे आ रहा है, NGO वाले भी उसी पे आ रहे हैं, और हुकूमती नुमाइंदे भी उसी पे आ रहे हैं, और विजिट करने वाले भी उसी पे आ रहे हैं। कराची से निकलते हैं या इस्लामाबाद से आते हैं, ये 9 फुट जो पुल है, जो टूटी हुई पुल है, वहाँ तक आते हैं। और बस 20 किलोमीटर आगे भी बहुत सारी दुनिया है, रोडों के इधर उधर जाएं, वहाँ पे लोग डूबे हुए हैं, और बहुत सारे सफेद पोस्ट लोग जो हैं वो रोडों पे आना नहीं चाहते। वो धूप में जो हैं, लेकिन वो रोडों पे अपने बच्चे लेके आना नहीं चाहते। वो इधर साल लोग हैं, उनकी हेल्प की जाए। और बाकी तजवीज़ें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। बाकी तजवीज़ें हमारे मारिस देते हैं, सेनेटर साहब दिए हैं, शेरमन साहब ने दिए हैं। यहाँ पे फैसले को जान मोहम्मद हयात ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका और हमको अब ये डूबते क्यों हैं? इसीलिए डूबते हैं कि हमको शादी लालच में बैठने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे पानी ये जाने नहीं देते, रुका होते हैं, डाल के बैठे हैं। अरबाज साहब में इतनी ताकत नहीं थी कि इतना पानी रुकवा सकते हैं आगे, लेकिन कोई और है जो नीचा नहीं देता। बाकी डूबने के लिए हम लोग विडो वाले खाने और पानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हुकूमतें कायम रखे। सेनेटर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, हम आपसे बड़ी उम्मीद और तवक्को रखते हैं, क्योंकि आप कामरेड पुराने हैं। हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। और बस इतने भी हालात सबको आप लोगों को पता है, हालात मैं आपसे क्या बयान करूँ, थोड़ा टाइम देने वाली बात होगी। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ रोड तक ना आएँ, और इधर उधर में जो है, अगर कोई NGOs वगैरह आ रहे हैं जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं, या बाहर से आ रहे हैं, या कराची से आ रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है। कोशिश करें कि लोकल वहाँ के जो वॉलंटियर हैं उनसे मिलें, या लोकल हमारे जैसे छोटे छोटे इलाज वहाँ के हैं, उनसे रब्ता करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाके हेल्प करनी है। आप खुद जाके वहाँ पर हेल्प करें, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ लोग उसी वक्त में कहाँ पे है। तो ये छोटी सी गुजारिश थी, और अल्लाह ताला हम सब का हामी होगा। सूरत-ए-हाल आपके सामने है, लोग परेशान हैं। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना भी खाते हैं, घरों में भी रहते हैं। खुदा ना करे कि इन दिनों में हाई टाइड आ जाए, समंदर पानी लेने से मना कर दे, और फिर क्या सूरत-ए-हाल हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डॉक्टर प्रोफेसर नुमान साहब ऐसे इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। ND यूनिवर्सिटी में डीन हैं, और लिखते हैं और फ़िक्र करते हैं समाज के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर नुमान साहब हमारे इदारे के वाइस चेयरमैन हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। और हमारे जो मुक़र्ररीन थे, साथ ही जो टीम में मौजूद थे, ताज हैदर साहब, सोलंगी साहब और मुख्तियार साहब, उन सब ने सूरत हाल तो आपके सामने पेश की। मेरा ख़्याल है मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स भी वक्तन फ़ौक्तन आप उसका मुशाहिदा करते हैं कि सूरत हाल किस तरह से बिल्डअप हुई। मैं आपके सामने जो साइंसी बुनियाद पर ये सूरत हाल जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर कुछ बात करूँगा कि ये सूरत हाल कैसे बिल्डअप हुई है। यानी जिस नौइयत की फ्लडिंग और इनंडेशन इस वक्त हम देख रहे हैं, सैलाबी कैफियत हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल गैर मामूली है और माजी में इस किस्म की सूरत हाल पहले नहीं हुई। और जैसे मौसमियाती उमूर के माहिरीन हमें बताते हैं कि ये सूरत हाल आइंदा भी होती रहेगी। इसके ये आखिरी बारिशों का सिलसिला या आखिरी फ्लडिंग की कैफियत नहीं है,
یہ کیفیت بار بار ہوگی، کیونکہ اس کے جو محرکات ہیں وہ مقامی نہیں ہیں، وہ بین الاقوامی سطح کے ہیں، گلوبل ایشو ہے۔ ایک طویل عرصے سے یہ بات جو کلائمیٹ کے ماہرین ہیں، موسمیاتی امور کے ماہرین ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے، اور موسم بدلنے کے اس نتیجے میں کچھ علاقے ہیں، کچھ ریجنز ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوں گے بنسبت دوسرے علاقوں میں۔ اور پاکستان ایک طویل عرصے سے سرخ ریڈار پہ موجود تھا، جس میں یہ تنبیہ کی جاتی رہی تھی کہ موسمیاتی تغیرات جو ہیں، پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو پہلے ایسٹیمیٹ کے مطابق 7واں سب سے زیادہ متاثر ملک تھا، اور چند مہینوں کے دوران اس کی جو ریٹنگ ہے وہ مزید آگے چلی گئی، اور ہم 5ویں سب سے زیادہ متاثر ملک بن گئے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو موجودہ صورتحال خاص طور پہ پاکستان کے جنوبی صوبوں میں ہے، سندھ اور بلوچستان میں، اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جس میں کے پی اور پنجاب کا صوبہ شامل ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، انہوں نے بھی یہ ایکسپیرینسز بہت شدت کے ساتھ کیے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زیادہ انٹینس ہو گئی ہیں، جن کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو بارشوں کا اوورال ڈیوریشن ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جو موسمیاتی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، جس کو ہم عام طور پہ مانسون کا سیزن کہتے تھے، وہ عام طور سے 9 یا 10 ہفتوں پہ مشتمل ہوتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک پری مانسون کا اسپیل آیا، پھر اس کے بعد ابھی تک اس بات کی گنجائش ہے کہ ستمبر کے وسط میں یا ایون اس کے بعد بھی بارشیں ہوں گی۔ دوسری چیز جو تھی وہ ان بارشوں کی شدت تھی، یعنی اس دفعہ مختلف قسم کے جو ہمارا بیس لائن میٹیورولوجیکل ڈیٹا یا موسمیاتی ڈیٹا ہے، خاص طور پہ جو بارشوں کے حوالے سے ہے، اس کے کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ بیس لائن جو انفارمیشن ہمیں بتاتی ہے کہ کئی گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو انتظامات تھے وہ مؤثر طور پہ نہیں تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بارش ہونے سے تو انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، کہ بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ اپنے راستوں سے، جو اس کے مقرر کردہ راستے ہیں، اس سے گزر کے جو واٹر باڈیز ہیں، جس میں دریا شامل ہیں، جس میں آخر میں سمندر آ جاتا ہے، کچھ کیسز میں جہاں ہمارے پاس جو لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، وہاں تک یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو نقصان کا باعث ہوتی ہے وہ یہ کہ جو انسانی آبادی ہے، جس کو ہیومن سیٹلمنٹس ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، وہ ہیومن سیٹلمنٹس کسی ایسی غیر موضوع جگہ پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بارش کی شدت اور دوسرے موسمیاتی فیکٹرز کی شدت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز غور طلب یہ ہے کہ یہ جو ہیومن سیٹلمنٹس ہیں، جو ظاہر پورے طول و عرض میں اس ملک کے اور دیگر خطوں کے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اس قابل بنا سکیں کہ جب یہ موسمیاتی اثرات مرتب ہوں، اس کی شدت ہم ایکسپیرینس کریں، تو یہ کم سے کم نقصان پہنچائیں اور انسانی آبادی اس سے کم متاثر ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر علاقے میں، ہر خطے میں بارش کے پانی کے نکاس کا ایک قدرتی نظام ہے، اور ہمارا ملک خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو اس میں نارتھ ٹو ساؤتھ ڈرینیج کا ایک قدرتی نظام موجود ہے۔ ہمیشہ جو پانی ہے وہ شمال کی طرف سے جنوب کی طرف ٹریول کرتا ہے، اور اس کے جو راستے ہیں ہماری ٹوپوگرافی میں، اگر آپ ہماری جغرافیائی نقشے کو غور سے دیکھیں تو وہ بھی متعین ہیں۔ ایسے راستے ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر خشک رہتے ہیں، لیکن جب برسات ہوتی ہے تو وہاں سے پانی کا نکاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مدتوں سے یہ بات لوگوں کو پتہ ہے، مقامی کمیونٹیز اس سے واقف ہیں، اور عام طور پہ وہ مقامی کمیونٹیز جو تھیں وہ اس کی کوشش کرتی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ان راستوں سے باخبر رکھیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ایون دریا جو اپنے راستے بدلتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ دریا کا جب پارٹ وسیع ہوتا ہے تو اس میں ایک فائنل ویٹ ایج آتی ہے، ہماری پلاننگ کی لینگویج میں اس کو فائنل ویٹ ایج کہتے ہیں، کہ جو دریا اپنی انتہائی حد تک جا سکتا ہے۔ آپ سب نے وہ خوفناک ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو سوات سے ہمیں ملی تھیں، جس کے اندر بہت سے جو بہت ہی غیر معمولی ریزورٹس اور ہوٹلز تھے، وہ ایک کھلونے کی طرح سے منتشر ہو گئے، مسمار ہو گئے،
اور لوگوں نے اس پہ یہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہوا. اصل میں وہ دریا کے اندر بنے ہوئے تھے. میرا ایک ساتھی کلاس فیلو جو آرکیٹیکٹ ہے, جو سوات میں ہی رہتا ہے اور سوات میں کام کرتا ہے, پچھلے 25 سال سے وہ لوگوں کو اس بارے میں خبردار کر رہا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہ کرو, یہ دریا ہے. اور لوگ اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتے تھے کہ یہاں تو بہت دنوں سے کوئی پانی نہیں آیا, بارش نہیں. اس نے کہا جب بھی بارش ہوگی یا جب بھی دریا اپنی اصل شکل میں آئے گا تو یہ اسی نوعیت کی تباہی مچائے گا, اور یہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے دریا کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اور یہ اس کو بہا کے لے جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ بات صحیح ثابت ہوئی. تو ہمارے پاس پچھلے دنوں, پچھلے کئی دہائیوں سے خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ انٹرونشنز ہوئی ہیں, اس میں جو قدرتی راستے ہیں, ہماری ٹوپوگرافی ہے, ہماری جغرافیائی حقیقتیں ہیں, اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا. اور جگہ جگہ پر ایسی ڈیولپمنٹس کی ہیں جس میں انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے, جس میں سڑکیں شامل ہیں, جس میں بند شامل ہیں, جس میں پانی کی مختلف ریزروائرز شامل ہیں, جس میں رہائشی علاقے شامل ہیں, کمرشل اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, صنعتوں کی زون شامل ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں یہ ان راستوں کے یا تو بالکل ساتھ تعمیر کیے گئے یا کئی جگہوں پر انہوں نے ان راستوں کو بلاک کیا ہے. اور یہ کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کی شواہد مل رہے ہیں اب جب کہ موسمیاتی صورتحال واضح ہو رہی ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بنیاد پہ ہوئی ہے. ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ایک ہائی وے ڈیولپ کرنی ہے, ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت کوئی بائی پاس ڈیولپ کرنا ہے, ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہمیں غلے کے گودام بنانے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈیولپمنٹ کسی مربوط منصوبہ بندی کے بغیر ہوتی ہے تو ہمیں لارجر پکچر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کبھی بھی جو وہ اثرات جو بظاہر ہم سے مخفی ہوتے ہیں جب وہ سامنے آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جو انفراسٹرکچر کسی بھی پرپس کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا وہ سب کا سب متاثر ہوا. کتنی جگہوں پہ جو غلے کے گودام تھے ان میں پانی داخل ہو گیا, کتنی جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں سڑکوں کو تعمیر کرنے میں خاص طور پہ جو پشتے بنائے گئے تھے وہ پشتے جو تھے وہ مسمار ہو گئے کیونکہ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ پشتے ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے. وہ پشتے اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ اس میں پانی کے بہاؤ کے لیے کوئی اوپننگ نہیں چھوڑی گئی جیسے کہ عام طور پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ جو آئسولیٹڈ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے انہوں نے وقتی طور پہ تو ہمارے بہت سے جو پرپسز تھے شاید انہوں نے سرو کیے ہوں, لیکن جو ایک مجموعی فائدہ علاقے کو یا اس خطے کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر علاقوں کے اندر جو آمد و رفت اور ایکسیس کے روٹس ہیں وہ بہت محدود ہیں. ابھی تک بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہماری آبادی جو ہے یا وہ لوگ جو براہ راست فلڈنگ سے متاثر ہوئے ہیں وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو بعض جگہوں پہ کشتیوں کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے, بعض جگہوں پہ جہاں صورتحال اور دشوار گزار ہے تو ہوائی راستوں کے ذریعے سے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. تو بنیادی بات یہ کہ جو ہمارے ایکسیس کے راستے تھے وہ آل ویدر نہیں تھے. پانی آنے کی صورت میں ان میں سے اکثر راستے ایسے تھے جو غیر فعال ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سی دشواریاں پیش آئیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو مسئلے کا پس منظر اور اس کا تجزیہ تھا. اب سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ اب کیا کیا جائے, یعنی اس کے آگے کا جو مستقبل کا جو راستہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے چند بنیادی جو اصول ہیں اس نوعیت کی صورتحال میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی بھی ڈیزاسٹر کی سچویشن میں, قدرتی آفت کی سچویشن میں 4 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج ریسکیو کا ہوتا ہے, انسانی جان کو بچانا, اس سے متعلق جو اثاثے ہیں ان کو بچانا, مال مویشی اگر بچائے جا سکتے ہیں ان کو بچانا, یہ ریسکیو کا ایفرٹ ہے. اس میں بتدریج سب سے پہلے آپ انسانی جان کو بچاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو دوسرے ایسٹس ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایفرٹ کسی حد تک مکمل ہو جاتی ہے تو وہ آبادی جو براہ راست اس کیفیت سے متاثر ہوتی ہے اس کو آپ ریلیف فراہم کریں. اس کی مختلف شکلیں آپ نے دیکھی, کہیں پر لوگ وہاں پر خوراک لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, کہیں لوگوں کو کپڑے پہنچائے جا رہے ہیں, ادویات پہنچائی جا رہی ہیں, ان کو طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, کسی ایسے محفوظ مقام پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے جن مقامات پر اس آفت کی ایکسیس نہ ہو. تو یہ ریلیف کا فیز ہوتا ہے. یہ بھی عام طور پہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ جس آبادی کو ریسکیو کر کے کسی محفوظ مقام پہ پہنچاتے ہیں وہاں کچھ عرصے تک ہی ان کی اس طرح سے دیکھ بھال کر سکتے ہیں. اس آبادی کی بھی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آئے
اور جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو اگلا سٹیج ہے اس آبادی کو واپس اپنی سرگرمیوں میں انگیج کرنے کا وہ دوبارہ سے آئے۔ تیسرا فیز ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کا۔ ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، آپ واپس جا کے ان تمام لوکیشنز کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، کون سی لوکیشنز ہیں جو فوراً قابل استعمال ہو سکتی ہیں، کون سی لوکیشنز یا کون سے خطے ایسے ہیں جہاں پر کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے، ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے کسی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ جیسے بھی تاجدر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو زرعی علاقے ہیں اس میں اگلی فصل کے لیے دشواریاں ہیں کیونکہ پانی جو ہے ابھی وہاں سے اس کا نکاس ہوا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دشواریاں مزید بڑھیں گی، لوگوں میں مایوسی کا اضافہ ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی لائیولیہڈ جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی۔ لیکن ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ صرف انہی جگہوں پہ پاسبل ہو سکتی ہے جہاں پر اس سے متعلق جو کنڈیشنز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جہاں کنڈیشنز ایسی نہیں ہے کہ لوگ واپس جا سکیں وہاں آپ لوگوں کو زبردستی واپس نہیں بھیج سکتے۔ چوتھا فیز جو ہے وہ ہے ری ڈیولپمنٹ کا۔ ری ڈیولپمنٹ وہ فیز ہے جو اکثر اس سے پہلے آنے والی آفات میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں ہم سب سے زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ فیز ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی، بہت تفصیل کے ساتھ تمام امور کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو منصوبہ بندی کے بغیر کرنا انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہم سب کی نظروں میں ہوگا، کم سے کم وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں دیکھا یا وہاں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ آپ سب نے دیکھا کہ زلزلہ ایک اور قسم کی آفت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ایسے علاقے تھے جو بالکل ناقابل استعمال رہ گئے، جہاں پر سیٹلمنٹ کی کیفیت جو تھی وہ پاسبل ہی نہیں تھی۔ اس میں کچھ ایسے بڑے سیٹلمنٹ جیسے مظفر آباد تھا، مانسیرا تھا، ان کو ری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، بالا کوٹ تھا۔ اکثر جگہوں پہ دیکھا یہ گیا کہ چونکہ وہاں پر کوئی مربوط منصوبہ بندی نہیں ہوئی، لہٰذا جو ری ڈیولپمنٹ کی پروسیس تھی اس میں بھی وہی نقائص رہ گئے جو اس سے پہلے تباہ شدہ سیٹلمنٹ میں تھے۔ تو یہ غلطی ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جبکہ جو اس میں صحیح طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان خطوں میں ہم سیٹلمنٹس کو دوبارہ سے آباد کر سکتے ہیں جہاں پر نقصان کا کم سے کم اندیشہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سے کنیکٹڈ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے وقت یہ دیکھیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے وہ تباہی آئی تھی ان وجوہات کو ہم صحیح طور پہ اپنے نئے پلان اور ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹ کریں۔ اکثر جگہوں پہ بہت سے مفادات بھی ایک طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے آپ ہمارے دوستوں کی بات سن رہے تھے کہ مقامی مفادات ہوتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ جو نیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس سے جو کچھ اب لوگ وہاں سے متعلق ہیں اور جو وہاں بااثر لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مفادات سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان مفادات کو کسی نہ کسی طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایک اچھی منصوبہ بندی ہمیشہ ان چیلنجز کو ان کا سامنا کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان سارے مفادات کو جو کہ ایک حقیقت ہیں ان کو منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جائے تاکہ نئے سرے سے جو سیٹلمنٹس ہم پلان کریں، ڈیولپ کریں، اس کے اندر کسی طور پہ بھی یہ خامیاں نہ ہوں جس سے یہ نقصان ہو سکے۔ سندھ کا سیٹلمنٹ پیٹرن آپ دیکھیں تو وہ ویسے ہی بہت غیر معمولی ہے۔ آپ دیکھیں سندھ پاکستان کا سب سے زیادہ اربنائزڈ صوبہ ہے۔ جو بھی پچھلا سینسس ملک کا ہوا تھا 2017 کا، اس میں ہی ہمیں معلوم ہوا کہ 52% آبادی جو سندھ کی ہے وہ اربن ہے، لیکن یہ اربنائزیشن بہت غیر معمولی ہے۔ اس اربنائزیشن کی جو شکل ہے وہ شاید ملک کے دوسرے علاقوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس فگر کو سامنے رکھنے کے بعد آپ ایک اور فگر پہ نظر ڈالیں کہ سندھ کی 1/3 آبادی کراچی میں رہتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ ان تمام اعداد و شمار کو جو سینسس نے ہمیں دیے ہیں اس کو صحیح مان لیں۔ اس پہ بہت سے جو ڈیموگرافرز ہیں، پاپولیشن افیئرس کے ماہرین، ان کے تحفظات ہیں، اور انہوں نے وہ تحفظات سائنسی ریسرچ کے ذریعے سے عوام کے سامنے بھی رکھے ہیں، پالیسی میکرز کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ ان اعداد و شمار کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہم ان کو صحیح مان بھی لیں تو آپ سوچئے کہ ایک علاقہ، ایک
ڈویژن جو ہے وہ پورے صوبے کی 1/3 آبادی اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور اس آبادی میں مختلف وجوہات کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ سیلابوں کی نتیجے میں، بارشوں کے نتیجے میں خاصی بڑی آبادی پورے ملک سے یہاں آ چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشن ایک سائنٹیفک ٹرم ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو آبادی اپنی پلیس آف اوریجن، جہاں سے وہ بلانگ کرتی ہے، جہاں رہتی ہے، اگر وہ اپنی زندگی، اپنی رہائش وہاں قائم نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ کسی دوسرے علاقے کا رخ کرتی ہے، اور دوسرے علاقے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے علاقے سے بہتر علاقے کی چوائس ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے کے اوپر جو آبادی کا دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خالی سندھ کے نہیں، دوسرے علاقوں کے بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جو کراچی میں آ کے سکونت اختیار کریں گے۔ عام طور پہ مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سکونت جو ہے یہ عارضی ہوگی، لیکن کم سے کم 2005 کے زلزلے کے حوالے سے، سوات میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے، 2010 کے فلڈز کے حوالے سے، ابران کے 2013 کے زلزلے کے حوالے سے، میں اپنی تحقیق اور اپنے ساتھیوں کے کام کے حوالے سے یہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کافی تعداد میں لوگ جو یہاں بس جاتے ہیں وہ پھر یہیں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہر کی آبادی اور اس کے انفراسٹرکچر پر ایک اور قسم کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر شہر کے پاس اپنے انفراسٹرکچر کو ریوائیو کرنے کی، اس کو دوبارہ سر نو بہتر بنانے کی گنجائش اور صلاحیت ہو، لیکن یہ بات بھی ایک بہت زیادہ غیر معمولی ہے کہ اتنا بڑا صوبہ جس کے اندر پیداوار کے، روزگار کے، معیشت کو اور آگے بڑھانے کے اتنے مواقع ہوں، اس کے اندر ہمارا جو سیٹلمنٹ پیٹرن ہے وہ اتنا ان ایون ہو کہ ایک علاقہ میں آبادی بہت زیادہ ہے، باقی جو شہر ہیں وہاں نہ صرف آبادی کم ہے بلکہ وہاں پر جو عام طور پہ زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی کم ہیں، اور ان کی جو اوور آل کوالٹی ہے اس میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے، وہ چیلنج ہوتی جا رہی ہے۔ تو مختصراً میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو پہلے 2 فیزز جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ریسکیو اور ریلیف، یہ تو ابھی تک جاری ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی ان آفتوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے جو 2 فیزز ہیں جس میں ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم معاملہ جس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ یا ری ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ اس کے بعد آنے والا ہے، اور یہ بہت زیادہ ریسورس انٹینسو ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں بہت سے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو حکومتیں ہیں وہ اپنے ترقیاتی فنڈز کے ذریعے سے اس کے ٹارگیٹس کو پورا نہیں کر سکتی، بین الاقوامی اداروں کی مدد لینی ہوتی ہے، دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی اسسٹنس اس میں حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے، اور ان سب سٹیجز کو جس وقت بھی یہ حکام جو ہے اس کے اوپر کام کریں، جو مقامی آبادی کی ایسپریشنز ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے کافی عرصے سے ہمارے پاس کوئی فعال لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ تمام معاملات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں مختلف اہلکار، مختلف حکومتی نمائندے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، یہ میونسپل کاؤنسلرز کے لیول کے کام ہیں۔ اپنی آبادی کو باخبر رکھنا، ان کو ترقیاتی عمل سے انگیج رکھنا، خطرات کے بارے میں آگاہ کرنا، یہ سب جو نچلی سطح ہے حکومت کی، یہ ان کے کام ہیں۔ جتنا جلدی ہم یہ بات سمجھ جائیں گے شاید ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور یہ پورے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے پاس جو اپر 2 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جو لوئسٹ ٹیئر ہے جس کا عوام سے سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جو ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہی ایک بڑی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو حکومت نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کیسے نظر آئے گی جب کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ان کے جو اہلکار ہیں وہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے۔ جو انگیجمنٹ، جو اپنی بات آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ کا ٹیئر ہے، جو ہمارا آئین بھی جس کی ایک بہت واضح ریفرنس دیتا ہے، ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے، وہ براہ راست بتاتا ہے کہ ہر صوبے میں ایک معقول اور فعال لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ آفت جو ہے، جہاں اس نے بہت سے نقصانات ہماری آبادی کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو پہنچائے ہیں، وہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کا باعث ہوگی، اور ہم اس آفت سے سبق لے کے جو اگلا اسٹیپ ہے وہ زیادہ عقل مندی کے ساتھ دیں گے۔ آپ تمام دوستوں کی توجہ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم
इनसे पहले बात करूँ। हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है नाहिद अबड़ो साहबा ने, और ये बदीन से आई हैं और अपने गांव का दुखड़ा सुनाने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है। तो मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबके बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे ये एहसास बख्शा गया, और खुसूसन सराज की कि उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ आने की। और 5 मिनट हैं, 5 मिनट तो बहुत कम होते हैं बोलने के लिए। हमारा बदीन जो है वो बिल्कुल ऐसे समझें बिल्कुल डूबा हुआ है, और अभी अभी जो एक गांव है वो तो बिल्कुल पानी के अंदर बिल्कुल डूब गया है। वहाँ पर लोग जो है भूख से भी जो है बदहाल हैं, और जो आप समझिए कि 35,000 जो घर हैं ना वो तबाह हो चुके हैं। उसमें से जो फुल्ली जो हैं बिल्कुल वो ये जो है अथेंटिक है, मेरे पास जो है वो गवर्नमेंट की वहाँ से जो है वहीं से मैं इंफॉर्मेशन लाई हूँ। और वैसे भी हम लोग सारा दिन फिरते रहते हैं उधर फ्लड के हवाले से। तो ये है कि फुली एक तो पार्शल हैं, एक फुली जो है बिल्कुल 12,000 जो है वो फुली जो है वो घर डैमेज हो गए हैं। आप देखें जानवर जो हैं ज़ाहिर है घास वगैरह भी नहीं है, इंसानों के लिए खुराक नहीं है तो जानवरों के लिए कहाँ से आएगी, वो भी भूख के वजह से और जो है मर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, और जो है टेंट भी नहीं है हमारे लोगों के पास। अभी भी रास्ते पे मैं आ रही थी, पूरा रास्ता जो था वो भरा हुआ था लोगों के हवाले से। औरतें थी, बच्चे थे, किसके पास तो टेंट था, किसके पास तो बिल्कुल टेंट था ही नहीं। वो खुले आसमान के नीचे बेचारे बैठे हुए थे और जो है तड़प रहे थे। पानी की सहूलत नहीं है, कहाँ से आए इतना पानी जो लोग जो पिए, क्योंकि वो तो पानी जो जिसमें डूब रहे हैं वो तो पीने के लायक ही नहीं है कि वो पिएँ। तो इस हाल में जो ना कपड़ों की सहूलत है, ज़ाहिर है जिनके घर तबाह हो गए। अब समझे कि चौधरी दीन मोहम्मद कल डूबा है, कल या परसों डूबा है, परसों रात को डूबा है। सारे लोग जो हैं बेघर हो गए, पानी में इतने इतने वो घर हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, और इतना बदहाल है कि जो है लोग अब छीनने पे मजबूर हो गए हैं कि कोई गाड़ी आए तो उससे लेके हम लोग जो आटा खाएं। मेरे पास जब औरतें आती हैं तो ये है कि इस तरह से कि भला ठीक है और कुछ नहीं है तो आपके पास रोटी है, हमें आज की तो रोटी दे दें ताकि हम पेट भर के खा सकें। ऐसी हालत है वहाँ की बदीन की। तो आप अगर आएँ तो आप देखेंगे कि आप खुद जो है सारे सिंध की हालत ऐसी है। लेकिन मैं खुसूसन अब जहाँ पर रहती हूँ उस हवाले से बात करूँगी। जहाँ मेरी ऑफिस है वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की, और जहाँ पर मेरा घर भी है, तो वहाँ भी आप पीछे आके देखेंगे कि बिल्कुल डूबा हुआ है। और जब ये फ्लड आया था तो लोग जो थे वो हमारे पास तो कश्तियाँ नहीं थी ना, कश्तियों की सहूलत कहाँ से आया लोगों को। तो वो जो चरपाइयाँ थी ना, चरपाइयाँ उस पर वो जो टायर होते हैं ना रख के नीचे पानी में, और उस पर चरपाई पे जो लोग जो थे वो उसको पार कर रहे थे, फिर एक दूसरे को हाथ दे, फिर सामान जो भी मिले कहीं से या ख़रीद के लाए घरों तक जाने के लिए या कैंप तक जाने के लिए, तो वो भी जो है उसमें डाल डाल के एक दूसरे को रस्सा बांध बांध कर वो जा रहे हैं। अभी तक भी जहाँ मैं रहती हूँ शहर का इलाका, लेकिन वो भी पीछे से बिल्कुल डूबा हुआ है। तो जो घर हैं वो बिल्कुल गिरे हुए हैं। आप कहेंगे तो मैंने तस्वीरें जो है लैपटॉप में हैं, मैं हमारे पास जहांगीर के पास है जो मेरा बेटा है, तो आपको दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर मैं 2011 में जो था वो हमने जो था वो जैसे दिया था लोगों को, तो इस तरह से अगर हम आप लोग यहाँ से तवस्सुत से करती हूँ कि अगर आप लोग मदद करना चाहें बदीन के लिए, सारे सिंध के लिए, तो वो तो बहुत बेहतर है। हर कोई अपने इलाके की बात करेगा जो लाजमी सिंध के लोग होंगे, और अगर आप बदीन की करें। और अच्छा, आपने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आप अभी जो है रिहेबिलिटेशन करें, जल्दी से जो हो सकता है वो रिहेबिलिटेशन होता है। लोगों को सेटल करें, टेम्परेरी करें, लेकिन करें तो सही। कहीं उनके जो घर टूटे हैं उनको घर बना के दें, कच्चे या पक्के। पानी की सहूलत करें, कपड़ों की सहूलत करें,
खुराक की सहूलत करें, टेंट की सहूलत करें, बीमारी से बचाव के लिए कैंपें लगाएं, वहाँ पर दवाओं की सहूलत करें, और जो आपसे अगर जो पहुँचता है वो बदीन ज़िले के लिए करें। हमारे लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। और वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन के ताउन से हम लोगों ने अभी 220 जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और 100 जो है अभी जो है इंशाल्लाह वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लेकिन ये थोड़ा सा है, इतनी बड़ी आबादी के लिए ये थोड़ा सा है, कहाँ से आए इतना? अगर आप लोग सब लोग जो करेंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा और हमारे लोग जो है वो बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाहिद अबड़ो साहबा ने अपना, जैसे मैंने पहले कहा था, उनकी बात करने से पहले कि अपने गांव का दुखड़ा, अपना दुखड़ा, जो उनको मसाइल हैं वहाँ कम्युनिटी के, वो शेयर किए हैं। अब आप लोगों के पास माइक आएगा। हुकूमत के नुमाइंदे ने व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन किया था, ताज हैदर साहब ने, वो थर में थे, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वहाँ से गुफ्तगू की और बताया कि सिंध गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रही है, इशू क्या हैं। अब आपके ज़हन में जो भी नुमान साहब की गुफ्तगू के बाद या मोहतरमा की गुफ्तगू के बाद, या 2 लोग जो हमारे दोस्त थे, मुख्तार साहब और दूसरे दोस्त इंटीरियर सिंध से, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले पीछे वाला जी। मैं शाहजहां मुफ्ती माल परगट ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। सैलाब दर्दान तो पूरा पाकिस्तान में आया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, सिंध का कुछ इलाके हैं, कश्मीर, कंदकोट, ये पूरा इलाका डूब चुका है। अंदरूनी सिंध नवाबशाह से आगे पूरी सिंध तकरीबन डूब चुकी है। कुछ जो हमारे हदूद आ रहे हैं बलूचिस्तान के भी हैं, कश्मीर से आगे थोड़ा तेरा गाजी खान पंजाब में लगता है, पर उसके आगे सुईगत बलूचिस्तान लगता है। उसके अंदरूनी एक छोटा सा नहर है जिसको पटफिट नहर बोलते हैं, वहाँ पे भी पूरा इलाका डूब चुका है। तो मैं माल परगट के ऐसे नुमाइंदगी करने आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर वहाँ के कुछ इलाकों के लिए कुछ आपके पास हैं ऐसे मसाइल या बंदोबस्त करने का, तो आप उनको कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में। बहुत शुक्रिया, आपका तजवीज़ हमने नोट की है। और जो सिंध गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार हैं या इस महफिल में ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं, और मजहबी रहनुमा भी बैठे हैं, और लोगों को मदद करने वाले लोग भी बैठे हैं। ठीक है, ताज हैदर साहब हमारे पुराने पार्लियामेंट लीडर हैं। सही, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो ऑफिशियल हैं, सरकारी ऑफिशियल हैं, वो तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाएंगे, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी करेंगे, और ड्यूटी के साथ शायद ओवरटाइम भी करेंगे। लेकिन जो बल्दियाती नुमाइंदा होता है, वो सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदा अपने लोगों की बात करता है, उसको वोट का लालच होता है दोबारा आने के लिए। तो ये अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते पूरे सिंध में, जिसको 2 दफा डिले किया गया, तो शायद ये इस टाइम सिनेरियो चेंज होता, और वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो उनको कवर करते, ये जो लूट मार हो रही है उनको अलग अलग बिठाते, उनको बोलते आपके घरों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई कि लोकल बॉडी की अहमियत है। जी नुमान साहब, आप लोकल बॉडी की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया की सूरत में आटा, दालें, चीनी, तो वहाँ तो खैमों में बैठे हैं, उनके पास बर्तनों की भी ज़रूरत है, उनको कुक करने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत है, और जानवरों के लिए क्या हम कर रहे हैं। थैंक यू। उन कलेक्शंस को लेकर वो वहाँ पहुँच रहे हैं, और फिर बाज़ जगह अंदाज़ा हो रहा है कि जो कलेक्शंस लेके वहाँ गए हैं वो बहुत इनएडिक्वेट है। मसलन बहुत से लोग जो खुश्क राशन लेके गए हैं, वहाँ पर पकाने के इंतज़ामात ना होने की वजह से वो बिल्कुल इनफेक्टिव हैं, और वहाँ से फिर रिक्वेस्ट आई है कि आप किसी तरह का सेमी कोट या वो चीज़ें जो फौरी तौर पर इस्तेमाल की जा सकें वो भिजवाएँ। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसका एक बड़ा रीज़न मकामी मालूमात का ना होना है। जी शुरू करता हूँ यसुआ मसीह के मुबारक नाम से, जो हम लोगों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने की मदद करते हैं। आज मैं
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوپ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں، اور پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پارٹی صاحبان ہیں اور جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی پارٹیز ہیں، وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، سیلاب متاثرین کے فنڈ جمع کر رہی ہیں، اور جو بھی بدین کی بھی بہن نہید ابرو ہیں کی وہ ہم سے رابطہ کریں، ان کے پاس ہم آئیں گے، اور جو بھی سندھ سے ابھی آئے ہوئے ہیں ساتھی وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ضرور ان کے پاس پہنچیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. کراچی کا کچرا سمندر میں جاتا ہے اور وہ ایک سلش کی ڈفرینٹ لیئرز ڈیولپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو باٹم سے ہائٹ ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے. اس کے لیے پاکستان نیوی عام دنوں میں بھی ڈریجنگ کرتی ہے، ڈریجر استعمال کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ کا اور دریاؤں کی سچویشن مجھے نہیں پتا کہ وہاں کوئی ڈریجنگ کا سسٹم ہے یا کی جاتی ہے یا نہیں. ایز پر مائی نالج ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہماری نہروں میں ڈریجنگ ہو رہی ہے نہ ہمارے دریاؤں میں ڈریجنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ جو سلش ہے اس کی لیئرز اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اپنے ساتھ سٹون اور سلش لے کے آتے ہیں، تو وہ اس کی باٹم لیول اپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا کا پانی باہر آتا ہے اور وہ علاقوں کو خراب کرتا ہے. تو چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی ہائیڈروگرافی سروے ہو رہا ہے دریاؤں کا یا نہیں، سمندر میں تو پاکستان نیوی کر رہی ہے، تو اگر ایسا کوئی سروے نہیں ہو رہا تو فردر ایسا اس کا سروے کیا جائے تاکہ اس کا گراؤنڈ لیول چیک کیا جائے، اس کو مینٹین کیا جائے. اور اگر ڈریجر سے ڈریجنگ پاسبل ہے تو 3 قسم کے پاکستان نیوی کے پاس اور کے پی ٹی کے پاس 3 ڈفرینٹ ڈریجرز اویلیبل ہیں، ان کو یوٹیلائز کر کے اس کی پرماننٹ بیسس پہ جو اس کی باٹم لائن ہے اس کو ریپیئر کیا جائے، مینٹین کیا جائے، تاکہ جب عام حالات میں جب سیکنڈ فیز میں کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ڈیپ میں اتنی جگہ ہو کہ وہ پانی بھری ہو. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ڈیزاسٹر سے ہم نکل آئے ہیں، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، خوراک کا بھی مسئلہ ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ جانور مر رہے ہیں، تو ہم میری نظر میں اب ہم ایک ڈیزاسٹر سے نکل کر ایک دوسرے بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہے ڈینگی، ملیریا. اس وقت آپ دیکھیں کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تیزی سے ڈینگی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے. تو جب یہ جانور مریں گے، جب یہ پانی سلش کی صورت اختیار کر جائے گا تو یہ ایک بڑے ڈینگی ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ میری سجیشن یہ ہے کہ پہلا تو ڈریجنگ کا خیال کیا جائے. اگر ڈریجر اویلیبل نہیں ہے تو لانگ بوم ایکسیویٹر کراچی میں اویلیبل ہیں، نیوی بھی ان کو یوٹیلائز کرتی ہے. جب ڈریجر کام نہیں کرتا تو لانگ بوم ایکسیویٹر سے وہ ڈریجنگ ہوتا ہے. میری سجیشن ڈریجنگ کی اور لانگ بوم ایکسیویٹر یوز کرنے کی ہے. دوسرا یہ کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کم سے کم اگر ہم خوراک نہیں دے سکتے تو ہم ان کو مچھردانیاں تو دیں، تاکہ وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ پانی سے بچ کے مچھروں سے نہ مر جائیں. سبسیڈائز کر دو. جی. تیسری چیز یہ ہے، یہ تو سندھ گورنمنٹ کر سکتی ہے. تیسری چیز جٹو سے گوشت کے صاحب نے ایک بڑی فنی بات کی تھی کہ فوجیوں کی زمین بچانے کے لیے وہاں پانی جو ہے نا اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو میں گشکوری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب پانی بکھرا ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ فوجی کی زمین ہے یا سیولین کی. تو پاک فوج کی قدر کریں، اس فوج کو خراج تحسین پیش کریں جو ہماری ہر مشکل میں ساتھ ہے. صرف میں نہروں کی اور دریا کی جو صفائی کا معاملہ ہے اس پہ ایک آبزرویشن آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی ماضی میں، یہ ان کا ایک ریگولر اینول فیچر ہوتا تھا. ہر سال کینالز کی صفائی ہوتی تھی، اور جو فارم لیبر ہوتا تھا، جو 2 کراپس کے بیچ میں وقت ان کے پاس اویلیبل ہوتا تھا، اس میں علاقے کا ڈپٹی کمشنر اس کو موبلائز کرتا تھا. اس کو بھل صفائی کہتے ہیں. کینالز کی صفائی ہوتی تھی اور باقاعدگی سے اس بات کا اندازہ کیا جاتا تھا کہ کینالز کی لائننگ میں کہیں کوئی ایسی غیر معمولی کیفیت تو نہیں جس میں مرمت کی ضرورت ہے. بہت طویل عرصے سے یہ کینالز کی کلیننگ کا سلسلہ پورے ملک میں ہی نہیں ہوا، اور خاص طور پہ سندھ میں اس کی صورتحال بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. تو جو ریگولر مینٹیننس ہے اور جو کامن آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، پہلے وہ روٹینز ہوتے تھے، تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دشواریاں ہوئی ہیں. اور میرے خیال ہے موجودہ صورتحال آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کا ایک آؤٹ کم ہے. ہمارے پاس ہاف ڈیم ہے کراچی کی، ایک سپلائی ہے. 1984 کے بعد اس کی کبھی صفائی نہیں ہوئی، اس کو کبھی دوبارہ سے دیکھا نہیں گیا کہ اس کو گہرا کیا جائے، سلٹ نکالی جائے. جی کوئی اور؟ آپ جی وکیل صاحب، وکیلوں کا حق اب زیادہ ہو گیا ہے. جی
میری توجہ دلانا اس بات پر ہے کہ چیک اینڈ بیلنس یا آڈٹ جتنے بھی کلیکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جو بھی فنڈ زردانہ طور پر کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا یا کوئی اس کو دیکھنے والا، آبزرو کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ کون کہاں لے کے جا رہا ہے، کون کہاں لے کر جا رہا ہے، کیا ہے، نہ کوئی لسٹنگ ہے، نہ کسی قسم کی پروسیسنگ ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دی جائے کہ یہ ہر کوئی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہاں لے کر جاتے ہیں، کہاں دیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ تو حکومتی ادارے جو ہیں، ہم نے سنا ہے، نعمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے، اور میں نے بھی سنا ہے کہ آڈٹ کی بات پرائم منسٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ اس کا ایک آڈٹ ہوگا، اور کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ تو حکومت کا کام ہے. جی 2-3 سوال ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ ڈیپر کیوں نہیں جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو جہاں پر انڈسٹریشن اتنی زیادہ ہے وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے، کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ ہمیں بھی کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ ہم نے یہاں جانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے. ہم لوگ پوچھتے اندرونی جہاں گئے تو دیکھا وہاں تو ڈیزاسٹر بہت زیادہ ہے. ایک کہ وی ہیو ٹو گو سلائٹلی ڈیپر، وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. مطلب ہمارے بھائی فیسلٹی بھی گئے ہیں ماشاء اللہ اور کافی کچھ کر کے آئے ہیں، اور وی نیڈ ٹو گو ڈیپر ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ واٹ از دی ایکسٹینٹ آف ڈیوسٹیشن. One. The second thing is the anger that I saw in people. میں نے جو غصہ دیکھا، کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ نہیں یہ تو کچھ ڈرامہ. تو اس میں مجھے بہت سخت خود کو غصہ آ گیا کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ میں بچہ پکڑ کے وہ مانگنے کے لیے تیار تھی، تو وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ تکلیف میں ہے. اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے. میں صرف محسوس کرنے کے لیے گئی تھی، ورنہ تو ہمیں ساری انفارمیشن یہاں پر بیٹھے ہوئے. I wanted to know and I wanted to feel the pain and I felt the pain. The fact is کہ سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاجدر بھائی ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، I'm very sorry. پی کدھر مری ہوئی ہے. I'm really sorry. Okay, I have no qualms in pointing fingers. کوئی نہیں گیا وہاں پر سوائے نفیشہ شاہ کے، مجھے کوئی نہیں نظر آیا وہاں. ہم خیرپور کے اندر کافی ڈیپ وہاں پر 81 UCs ہیں، بہت جگہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آیا اور کوئی نہیں آیا. اور یہ سارے کے سارے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جو کام کر رہا ہے وہ نظر آتا ہے. تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ کیا ہے، وجہ کوئی بتائے. کوئی نہیں وجہ بتا رہا کہ why the apathy of not being there, why. تو وہ تو کیا کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ تو اب سب ہم لوگ مل کے کرا رہے ہیں. One, I have to ask this ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی محسوس ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ بیسڈ ان پاکستان. تو کیا انوائرمنٹ کا جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے یہاں کی فلڈنگ سے؟ شکریہ. بہت شکریہ. تیسرے سوال میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ میرا خیال ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جو ویدر پیٹرنس اس سال ایکسپیرینس کیے گئے ہیں انپریڈکٹیبلٹی یا انوملی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. جس قسم کی گرمی اس دفعہ ناردرن ہیمسفیئر میں دیکھنے میں آئی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھی. مطلب یہ کہ جیکب آباد اور برمنگم کا درجہ حرارت تقریباً برابر تھا، یہ پہلے تو دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ تو ایک انڈیکیشن ہے کہ نارتھ جب زیادہ گرمی کی لپیٹ میں آئے گا تو خاص طور پہ جو اننڈیشن پیریڈز، رین سپیلز یا مانسون کے جو ایکسٹینڈڈ سپیلز ہیں وہ تو واضح ہیں. مختلف کلائمیٹک سٹڈیز
اس کو پہلے سے انڈیکیٹ کر چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بتا چکی ہیں کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدت آئے گی. تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. دوسری بات جو آپ نے کہی جس میں عوامی نمائندوں کے نہ ہونے کی بات تھی، وہ یقیناً میرے خیال ہے بہتر جواب تو وہ سیاسی جماعت دے سکے گی کہ وہ اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن یہ کام مشاہدہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے، صحیح معنوں میں جس کو آپ ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو ایسے موقع ہی ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنے جو عوام ہیں ان کے ساتھ، اپنے کانسٹیٹوینسیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر کانسٹیٹوینسی کا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کے ساتھ سے ووٹ لینے تک کا تعلق ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات جو ہے وہ کئی سال پہلے فیض احمد فیض کہہ گئے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تیسری بات میں ایڈ کر دوں کہ ایک اینگر تھا کہ کوئی ایک بندہ نظر آیا ہے، وہاں پہ کوئی سماجی تنظیم نہیں، ایون فیصل عیدی کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک سماجی تنظیم ہے، ریاستی ادارہ نہیں. جتنے ریسورسز فرق ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اداروں کے پاس اور ایک سماجی سیلانی ہو یا عیدی ہو، لیکن پھر بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست ہمارے فیصل کے کان ہیں، ان سے تو گزارش ہوگی کہ وہ یہ والی بات جو ہے ان کے گوش گزار کر دیں. کوئی اور دوست؟ اب جی اظہر جمیل صاحب، جی اس کے بعد آپ. بہت بہت شکریہ. زید حاصل گفتگو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً اب ہر سال یہ ہوتا رہے گا. 2005 سے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، 2010 کا بھی دیکھا، اور اب تو تمام حدود پار کر لیے طوفان نے. ایک موٹی بات آئی ہے جہاں اتنی فکر بندی کا اظہار ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو ریہیبلیٹیشن ہے، اور جو کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کرنا چاہیے. لیکن جس بات پہ ایک کنسنسس بنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو میرا تو زندگی بھر سیاست سے ہی واسطہ رہا ہے میرا محمد خان کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں ہمیں بحیثیت شہری، چاہے کسی جماعت میں ہو یا نہ ہو، اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مختلف تنظیموں میں مل کر کے ایک کنسرٹ سٹیزنز الائنس بنائی ہے. اس میں ڈاکٹر محبوبہ ہے، کرامت صاحب ہے، میں ہوں، اور دیگر تنظیمیں ہیں. سلیم بخاری صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، اربن پلانر ہیں. اور ہمیں جو مقصد ہے ہمارا کہ وی ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف آر سٹی، اور جو ہم مطالبات چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں، وہ تمام زندہ پورے ملک کے لوکل گورنمنٹس کے لیے وہ ہم اختیارات چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہم جو لوگ ادھر موجود ہیں، وی سیک والنٹیئرز، اور جو تنظیمیں اور اشخاص اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور پی ایم اے جو ہے انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی ہے کہ ان کی دفتر کو ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو جب بھی چاہے اکٹھا ہوں، اور ہمیں اگر سپریم کورٹ کے سامنے جانا پڑے تو بھائی لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ رولنگ دی ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے، تو ہمیں 500 لوگ بھی ادھر اکٹھا ہوں. لیٹ ویٹ ٹو دیٹ. بہت شکریہ. جی آپ بات کریں. دیکھیں یہاں پہ ہر کوئی ایک بڑا اسپیکر ہے، اور ہر کسی کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور ٹائم آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. تو ابھی کرامت صاحب نے بھی بات کرنی ہے آپ. تو جی آپ. جی میرا نام ریاض سیموئل ہے، وائس فار جسٹس آرگنائزیشن کا پاکستان میں اسپوکس پرسن، اور پی ٹی ایم چینل جو یورپین بیس ہے اس کا میں نیشنل ڈائریکٹر بھی ہوں، جو آج ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، تاکہ اس ایشو کو ہم جہاں تک ریز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لابی میں تو ہم کر سکیں. میں ابھی ایک ریسنٹ ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں جس میں میم نے بھی بتایا ہمارے ایک ساتھی انٹیریئر سے بھی آئے، مطلب 11 دن سے پھنسے ہوئے تھے. تو ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ میڈیا بھی ایک لمیٹڈ حد تک پہنچ رہا ہے، وہ چیزیں نہیں ظاہر ہو پا رہی جو ہم دیکھ رہے ہیں. تباہی کہیں زیادہ ہے، ایکسٹریم پہ ہے. بلکہ ابھی جو میٹنگ میں وہ فیصلہ ہو رہا تھا، وہاں پر پرائیویٹ اینجیوز تھی کچھ، اس میں یہ تھا کہ شہر کی جو ربر بوٹس استعمال کرتی ہے آرمی ایمرجنسی میں، ان کا بھی کام نہیں ہے، کیونکہ روڈ جو دیہاتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ روڈ تک تو شاید ایکسیس
आर्मी पहुंचा देती है अदारे, लेकिन जो लोग घरों तक महदूद हैं उन तक पहुंचाने के लिए हैवी फोर्स जब तक इस्तेमाल नहीं होंगी तब तक उन तक रसाई नहीं हो सकती। एक तो ये मशवरा था आपके लिए सिंध गवर्नमेंट के लिए। और सेकेंडली 3 तारीख को जिना में नर्सिंग स्कूल में एक पॉपुलेशन के ऊपर सेमिनार था जिसमें डॉक्टर मेहताब राशिदी और डॉक्टर फौजिया जो थी वहाँ मौजूद थी, डॉक्टर ईसा लैब से जो जिनका ताल्लुक है, उनके पास जो फिगर आ रहा था इंटीरियर से जो अभी तक मुकम्मल नहीं है, वो 73,000 खवातीन प्रेगनेंट हैं जिनमें से 60,000 डिलीवरी के ऑन टाइम पर पहुँची नहीं। उनकी मदद के लिए कोई कुछ भी नहीं सोच, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि लोगों का फोकस तो खुराक पहुँचाने की हद तक इन चीज़ों की तरफ है, तो इस तरफ भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। बस मेरा यही मशवरा है। बहुत शुक्रिया सर। अब रामा साहब बात करेंगे। सर मैं आपको चाय के ऊपर मौका दूंगा, अब पहले आप बात कर चुके हैं करामा साहब। जी कर ले, जी कर ले, जी कर ले, कर ले। और यूनियन काउंसिल सदर डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारी पैरा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से तंजीम काम कर रही है। हमने उधर मेडिकल कैंप लगाया। अभी जो सूरत आ रहा है वहाँ पे लोगों को हम मेडिकल की सहूलत दे रहे हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हमारे तक का जो MP था मोहम्मद राशिद शाह राशिद, उसने 50 घर में से 25 घरों को सिर्फ राशन दिया, टेंट दिया, 25 घरों को नहीं दिया। इस वक्त तो वहाँ की जो पोजीशन है वो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त वहाँ पे हमें टेंट की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है और मच्छरदानी की सब ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। कुछ तस्वीरें लाया हूँ मेडिकल कैंप की जो उधर हमारी चल रही है मेडिकल, अपने महदूद वसाइल से चला रही है। ऐसी ही सब तंजीमें काबिल मुबारकबाद है इस दौर में। अभी आपने प्रेगनेंट खवातीन का जिक्र किया, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा खवातीन इस महीने ड्यू हैं और टोटल 7 लाख के करीब खवातीन जो हैं वो प्रेगनेंट हैं कैंप्स में। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में से एक है। इनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा माहवारी, जिसे इंग्लिश में पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, वो लोग अपने जाती फ्लड्स या नेचुरल डिजास्टर्स में उनके लिए उनके हिसाब से खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं वहाँ से कि औरतें पत्ते और मिट्टी इस्तेमाल कर रही हैं और उससे उसकी जाहिर है उनके इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा मसला है। और एक और चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन के साथ एक और ये भी कंसिड्रेशन है कि वायलेंस जो होती है ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो बढ़ जाती है इस तरह के मौक़ों पे। तशद्दुद बढ़ जाता है और बहुत सारी जो ऑफिसर्स होते हैं जो रेफ्यूजी कैंप्स में होते हैं वो भी अक्सर तशद्दुद कर रहे होते हैं ख़वातीन पे। अभी रिसेंटली एक लड़की का रेप हुआ है वहाँ पे, जो राशन देने के बहाने उसे रिक्शे वाले ले गए थे वहाँ पर, उसका रेप कर दिया गया है। और इस तरह रेप हो या और तरह की जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, वो इनके कैंप्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमारी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है कि एक सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ इस तरह के हादसा और पेश ना आए। जी नासिर साहब। मेरा नाम नासिर मंसूर है, मैं ट्रेड यूनियन का वर्कर हूँ। एक तो ये कि हमने कुछ ट्रेड यूनियन की तरफ से कुछ पैसे जमा किए थे, अभी तक तकरीबन हम कोई 8 मिलियन के करीब जमा कर चुके हैं और ईदी फाउंडेशन के साथ हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे देर होगी क्योंकि यह सारा रास्ता बंद था। मैं 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से गुजरा हुआ था। अब मैं जो इन्वायरमेंटल जो इशू है या जो क्लाइमेट चेंज है, मैं COP26 में भी मैं गया था वहाँ पे वर्कर्स की तरफ से कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पूरी दुनिया में, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, 10 ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा ये होगा, ये हो रहा है और मज़ीद इस पे होगा। और इस पे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं वो इसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने कहा था $100 बिलियन जो है वो सालाना जो है वो प्लज करेंगे हमारे जैसे मुल्कों के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से, जो अभी तक वो नहीं कर सके। तो मुझे जो अभी मैं फैसल ली थी और इनके साथ जब हम काम कर रहे थे, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि सिर्फ 5 या 7% लोगों तक अभी तक पहुंच पाए हैं इनिशियली, और ये स्टारवेशन से लोग ज़्यादा मरेंगे। अभी मैं टेक्सटाइल से हूँ, गारमेंट से, तो 50% जो है हमारी कॉटन जो है वो तबाह हो गई है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے امپیکٹ جو ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے اندر آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں بتایا گیا کہ فیکٹریوں کے اندر کام بند ہو گیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ صرف کراچی کے اندر ٹیکسٹائل گارمنٹ کے جو ہے وہ پارشلی یا فلی اس سے وہ ہوں گے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کراس بارڈر جو ہے یہ ایشو ہے. تو اس کو جہاں ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہم بات کریں پاکستان کی اسٹیٹ کو رسپانسبل بنائیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لونز ہیں اس کو یا ڈیفر کیا جائے یا اس کے اوپر مورٹیریم لایا جائے. پاکستان کا جو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف, اور جو ملٹری کا بجٹ ہے اس کو کیپ کیا جائے اور کہیں پہ اس کو روکا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انٹرنیشنلی جو رسپانسبل ہے اس پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ کلائمیٹک جو ہے ڈیزاسٹر جو ہو رہے ہیں اور ٹیررزم ہے, اس کے اوپر جو انہوں نے کمٹ کیا ہے پچھلے 25 سال سے کمٹ کرتے آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم ایسے سارے مل کے رسپانسبل کریں کہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ہمارے انوسینٹ لوگ جو ہے اس کو یہ کر رہے ہیں. اس کو اگر یہ رکھا جائے تو یہ امپورٹنٹ بات. جی آخر میں کرامت صاحب بات کریں گے, آج کی اس پوری گفتگو کو سمرائز کریں گے. کرامت صاحب ڈائریکٹر ہیں پائلر کے اور ہم سب کے سماجی رہنما لیڈر ہیں ہمارے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی روایت نہیں ہے کہ جو دیر سے آئے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا جائے اور پھر اسے بلوایا بھی ہے. لیکن میں جان بوجھ کے دیر سے نہیں آیا تھا, 45 منٹ شہید ملت روڈ پہ پھنسا ہوا تھا. تو اور میں نے بہت سارے دوستوں کی بات جو ہے وہ نہیں سن سکا, مجھے بہت افسوس ہے. اور میرا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا, فیس بک آپ نے کنیکشن بھیجا تھا. بہرحال آخری باتیں جو میں نے سنی نعمان بھائی کی, تو اور پھر جو سوالات کی صورت میں یا کچھ تبصرے آئے ہیں تو یہ باتیں تو کور ہوئی ہیں. یہاں بار بار ذکر ہوا جو اس سے پہلے بڑے سانحات ہوئے ہیں, جس میں 2005 کا زلزلہ, 2010 کا, 2012 کا, اور میں چاہتا ہوں اس میں وہ بھی جوڑ لیا جائے جو 2012 میں علی انٹرپرائز میں یہاں بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں 260 ورکر جو تھے شہید ہوئے. تو ان سب کو دیکھا جائے, اور پھر ان کے بعد جب یہ سانحے ہو گئے اس دوران کیا کیا ہماری ریاست نے اور اس کے بعد کیا کیا, تب کیوں ایسا ہے کہ ہم اس سانحے سے نہیں بچ سکے جبکہ اتنے بڑے بڑے سانحات پہلے ہو چکے تھے. تو ایک سمپل بات تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ ریاست ہے جس طرح کی ہے تو یہ خود بہت بڑا سانحہ ہے, اور اس کے نتیجے میں مزید سانحات ہوتے چلے جائیں گے. تو اس ریاست کو بدلنا ہوگا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں گئے وہاں نمائندے, تو نمائندے لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں. ایک ہم نے اسٹڈی دیکھی کہ 1946 میں جو الیکشن ہوا تھا یہاں, آخری الیکشن نوآبادیاتی نظام کے تحت, اس میں جو کمپوزیشن تھی ہماری اسمبلیوں کی اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی. اس وقت بھی 85% سے زیادہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, پروونشل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, یہ انگریزوں کے زر خرید غلاموں کی اولادیں ہیں. 85% جو ہے اسی کلاس کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو پھر لوکل گورنمنٹ نہیں چاہتے, وہ کسی بھی سطح پر عام لوگوں کی شمولیت نہیں چاہتے. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ نکالے اس کو ٹھیک کرنے کا, لیکن میرے خیال میں اس نے ہم لوگوں کو سب کو سوچ سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, ہاتھ پاؤں دیے. یہ ہمیں خود اپنے ارد گرد کے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو اس ریاست کی نوعیت بدلنی ہوگی, معیشت جس طرح سے اس وقت استوار ہے اس کی تبدیلی ہونی ہوگی. ملک کے اندر جو رشتے ہیں سماجی سطح پہ, جو مختلف جو ہے وہ سماج کے حلقے ہیں, ان کی جو آواز ہے اپنے مسائل کے حوالے سے, وہ سب کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایگیلیٹیرین پالیسیاں جب بھی آئیں گی جب ایگیلیٹیرین سسٹم ہوگی. یہ سسٹم اس وقت کسی بھی قسم کی ایگیلیٹیرین چیز نہیں کر سکتا ہے, اسی لیے یہ نہیں کر پا رہے. فضائی جائزے لے رہے ہیں, او بھائی اندھے لوگوں زمین پہ آ کے دیکھ لو. تو
آ کے دیکھ لو, کوئی لوگ مل جائیں گے, بات کر لیں گے, ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. سارے لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہوں یا سرکاری کے ہوں یا فوج والے ہوں, جو بھی ہوں, وہ سب مزے لے رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں اوپر سے. تو ہم ان کو روک نہیں سکتے جب تک ہم اکٹھے ہو کے کوئی پوزیشن نہ لیں. یہاں اس پہ بات کی گئی ہے, میرے دوست ناصر نے بھی بات کی کہ بڑے پیمانے کی تبدیلیوں کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور بطور شہری اپنا حق حاصل کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو شہری سمجھا نہیں جاتا ہے, نہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ابھی آپ بتا رہی تھی ہماری بہن جو بدین سے آئی ہیں, پورے انٹیریئر میں یہی حال ہے, کیونکہ ابھی جو ہے منچر جھیل میں جو کٹ لگائے گئے ہیں, یہ پہلی بار تو نہیں ہے. منچر جھیل کتنے عرصے سے تباہی کا شکار تھی اور رو رہے تھے مچھیرے, ان کا روزگار ختم ہو گیا, کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اب کٹ لگا رہے ہیں اپنی زمینیں بچانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے. تو میں 2-3 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں. ریاست سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے, لیکن ہمیں ڈیمانڈ تو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری شہریوں کی طرف پوری کرے. پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق لوگوں کے لیے لکھے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ ہم جو خود کر رہے ہیں, جو سول سوسائٹی, جو عام لوگوں کی تنظیمیں, فلاحی تنظیمیں جو کر رہے ہیں, اس کے درمیان بہت جو ہے اچھا کوارڈینیشن ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کی ضروریات آپ کو پتہ چل رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر تنظیم ہر کام کرے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں اور اس میں کاموں کو تقسیم کریں؟ جتنا کام کر رہے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں, لیکن جیسے کہا گیا کہ 8-10% سے زیادہ لوگوں تک تو بات پہنچ نہیں پائی ہے. حالانکہ لوگ جو ہے وہ شامل ہونے کو تیار ہیں. ابھی جیسے میرے بھائی ناصر نے بتایا کہ 8 ملین جو ہے وہ جمع ہو گئے. اب یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں, یہ کسی بینک سے جو ہے کنٹریبیوشن نہیں ملا ہے, تو لوگ دینے کو تیار. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک کوارڈینیشن قائم کی جائے, اور میں URC کے دوستوں سے کہوں گا کہ اس میں ایک اہم ذمہ داری وہ لیں, اس لیے کہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کس تنظیم کی کس ایریا میں زیادہ اچھی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے, وہ تنظیموں کا ہمارا ایک گروپ ہو جائے اور وہ ایک حصے کو کور کریں, اور باقی اسی طرح سے ہم جو بھی سب, ہمارے پاس PMA بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, ہیلتھ کی چیزیں ہیں. یہ اب بات ہوئی یہاں مسیریوں کی ضرورت ہے, جو اب اور نئی جو بیماریاں آنے والی ہیں ان کی بات ہے. تو ہم اپنے گروپ اس طرح سے بنائیں, اور ریاست کو پش کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان کو شرم دلانی چاہیے. ایک سے ایک بے شرم ذلیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ریاست کے اوپر قابض ہو کر. ان کو عام آدمی جو ہے انسان نہیں لگتا ہے. کیا ہو گیا؟ جیسے ذکر ہوتا ہے اتنے لوگ بہ گئے, اتنی بچیاں بہ گئیں, اتنے بچے بہ گئے, اتنی عورتیں جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے یا اپنی مخصوص صورتحال کی وجہ سے شکار ہو گئیں. بس وہ ایک فگرز ہیں, اس کے اندر کوئی درد شامل نہیں ہے, اور ان سے کوئی توقع بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میری گزارش ایک یہ ہوگی کہ یہ جو ایک اتنا بڑا عذاب آیا ہے, اس کو ہم ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں کہ ہم اگر پچھلے 3 جو بڑے عذاب جن کا ہم نے نام لیا ہے, اور میں خاص طور پہ ڈاکٹر نعمان سے گزارش کروں گا, ان کا ایریا ہے کہ ہم ان کا ایک سیریس ریویو کریں اور ان میں کیا تبدیلیاں آنے کی ضرورت تھی اور جو نہیں آئی ہیں اس سارے میں, اور جس کے نتیجے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس وقت کا جو عذاب ہے اس میں. ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کا کیا حصہ ہے. ہم نے قرض لیے, بھئی ہم نے قرض کیوں لیے؟ جو قرض دینے والے ہیں وہ تو اپنی جو ہے وہ کریں گے کہ ہمارا قرض واپس کرو, اپنی شرائط مسلط کریں گے. اور جتنی بے شرمانہ طریقے سے اب وہ اپنی شرائط لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بجٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوتا ہے, وہ IMF کے چند ملازمین آ کے کہتے ہیں یہ تو قابل جو ہے گفتگو بھی نہیں ہے, یہ چیزیں کر کے لاؤ, اور پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ جا کے وہی کر کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ چیز ان کو نہیں ملتی. تو میری گزارش ہے کہ ایک بہت سیریس ریویو ہمیں اپنے ریاست کی اکنامک پالیسی کا بنانا چاہیے. یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے, یہ جو بھی لوگ ہیں
जितने भी हैं सब इस पर मुत्तफिक हैं। सब ने IMF के अंदर जाके रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं हैं। अब आप देखेंगे जब ख़ास तौर पे सिंध में जब ये सैलाब का पता नहीं कितने अरसे के बाद ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा तो फिर लोगों के साथ क्या होगा। इस अजाब का आफ्टरमैथ बहुत बुरा होने वाला है। जब तक कि जितनी रियासत के पास ज़मीन है वो उन किसानों को मिल्कियती तौर पे ना दे, जो पहले भी बेज़मीन थे और अब तो उनका बेड़ा गर्क हो गया। अब उनका घर भी नहीं रहा, उनके पास कुछ नहीं रहा, उनके घर के लोग नहीं रहे, तो उन लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है। अभी जो बेज़मीन किसान हैं वो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि कराची आते हैं बेचारे, कोई हुनर नहीं है, भीख मांग रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब लोग इकट्ठे भीख मांगने पे लगे हैं। अब जो कुछ होगा तो आप उसका अंदाज़ा कर लें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भीख नहीं मांगेंगे, वो पकड़ेंगे लोगों को गले से और उनको उनके जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं कि वो ज़मीन, वैसे तो जितनी ज़मीन बड़े ज़मींदारों को मिली हुई है ये सारी इनकी दलालियों और हरामदर्दियों की खिदमत के नतीजे में मिली है, उनसे वापस छीनी जानी चाहिए। लेकिन जो रियासत के पास ज़मीन है उसको तो फौरी तौर पे, ख़ास तौर पे जो इस सैलाब में बर्बाद हुए हैं उन किसानों को देनी चाहिए। और हमारे दोस्तों ने इस पर काम किया है कि 5 से 7 एकड़ ज़मीन अगर एक ख़ानदान को दे दी जाए तो वो ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे और उस ज़मीन की पैदावार 1 साल में 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर वो अपने लिए कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए, रिफॉर्म्स हर सतह पर होने की ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि नुमान भाई जो हैं ये एक कमीशन बनाएं या टास्क फोर्स बनाएं और पिछले 3 उनका जो है जायज़ा लेकर और पब्लिक में फिर हम लेके जाएं और इनको इंडाइट करें इस पे कि इन्होंने क्यों नहीं किया और जो किया वो कितना घटिया और भोंडा था, उसको पब्लिक में लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। हम अपने कुछ इकोनॉमिस्ट दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो एक अपना टास्क फोर्स बनाएं कि इस सारी आफात के नतीजे में जो जहाँ लोग खड़े हुए हैं, आम लोग जहाँ खड़े हैं, उनको उस ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकालने के लिए कौन सी इकनॉमिक रिफॉर्म ज़रूरी है। इसी तरह बाकी तमाम शोबों में, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे, हमें बताया जा रहा था कि 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के थे 5 से 16 साल के, जिनका आइन के अंदर हमने 25A के तहत ये हक़ माना था कि उनको मुफ्त लाजमी तालीम का हक़ हासिल है। अब जब ये सैलाब का उठेगा तो 15-20 हज़ार स्कूल तो सिंध के कुछ इलाकों में जो है वो ख़त्म हो गए। तो ये 3 करोड़ से मुझे लगता है 5-6 करोड़ हो जाएंगे बच्चे पूरे मुल्क में जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। प्राइमरी तालीम से जब कोई महरूम हो जाए तो आइंदा ज़िंदगी में उसको तालीम हासिल करने का कोई मौका नहीं होता। और सिवाय तालीम के और कोई शोबा नहीं है जो इक्वलाइज करे इंसानों को। तो अगर उससे लोगों को आपने महरूम कर दिया है और अब वो मज़ीद होंगे तो उसका कोई हल हमें ढूंढना चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इन 3-4 शोबों में हम अपनी टास्क फोर्स बनाएं, ये पूरे अवाम के लिए हो, और फिर उसके नतीजे में हम एक अवामी चार्टर जो है रिफॉर्म्स का वो लेकर पब्लिक में आएँ और हम पब्लिक में जाएं। सियासत करने से बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सियासत वो नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चली हैं कि कोई झूठ बोलता था तो उसको लोग कहते थे कि यार सियासत ना कर। सच बोलने की सियासत, लोगों के हक़ की आवाज़ उठाने की सियासत, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की सियासत, उसकी ज़रूरत है और वो इसके बग़ैर नहीं हो सकती कि आवाम को मुतहर्रिक किया जाए। और जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथी हैं जो इन तमाम पहलुओं पे बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें ला के रख सकते हैं, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि हम 5-6 जो है टास्क फोर्सेस बनाने का करें और फौरी कामों के लिए आपस में एक सॉलिड जो है वो कोऑर्डिनेशन पैदा करें। तो उसमें अभी यहाँ वो थे, चले गए, अज़हर जमील हैं, वो जो शहरियों वाली कमेटी है वो हो, URC हो, हमारे बाकी दोस्त बैठे हैं, सत्तार अब फैसलीदी वाले फाउंडेशन हो, जितनी तंजीमें हैं, हमारे दोस्त जिन्होंने अभी 8 मिलियन जमा किए हैं, ये सब हों और हम मिल के काम जो है उनका पूरा जायज़ा लेकर उनको तकसीम करें और हफ्तावार जायज़ा लेने का अपना एक तरीका बनाएं।
تو اس کا جو سینٹر ہو سکتا ہے وہ URC بھی ہو سکتا ہے اور PMA بھی ہو سکتا ہے. تو باقی اس طرح سندھ میں باقی جگہوں پہ جتنے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کریں, اور یہ ریاست کے جو کارندے ہیں بے شرم لوگ, ان کو ذرا کر کے دکھائیں کہ کوآرڈینیٹڈ کام بھی کیا ہوتا ہے اگر آپ کا دل ان لوگوں کے مسائل کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہو, تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سب اتنی بڑی صلاحیت ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کریں. اور میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ایک ٹارگٹ بنائیں کہ اس مہینے کے آخر تک یہ چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے اور ہمارا کام شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں تمام دوستوں سے, اور آئندہ مجھے اتنی دیر ہوگی تو میں نہیں آؤں. شکریہ. اربن ریسورس سینٹر کی طرف سے آپ تمام خواتین و حضرات کا, یہاں پہ بہت معتبر ہستیاں بیٹھی ہیں, نام نہیں لے سکتا, کوئی رہ گیا تو پھر بعد میں کھچائی ہوگی. تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. بہت اچھا موقع ہے, جیسے بھی کرامت صاحب نے فرمایا کہ ایک سروے ہو جائے, پلاننگ ہو جائے, پروجیکٹ نہ ہو پلاننگ ہو. اور دانا آدمی ہمیشہ اپنا گھر جو ہے وہ ٹیلے پہ بناتا ہے, وہ ریت پہ نہیں بناتا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ چائے پی. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.